बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन से बात से मैं इकबाल जंजुआ। आज 2-3 पॉइंट पे बात करेंगे। एक ये कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नए रहनुमा उभर कर सामने आ रहे थे, शेर अफजल मरवत हो गया या दीगर जो बैरिस्टर हैं, जो वकला हैं, जो अदर लोग हैं, उनके अंदर इख्तलाफात हैं और क्या वो कहीं न कहीं किसी से मैनेज हो रहे हैं। और दूसरी बात करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन अभी तक ख़त्म नहीं हुए। इलेक्शन 2024 जो 8 फरवरी को हुए थे वो ताहाल जारी हैं और उनके रिज़ल्ट भी आ रहे हैं। और तीसरी बात कि ये जो पाकिस्तान की PTI की जो मखसूस नशिस्तें छीनी गई हैं, इस पे जो बातें हो रही हैं, इस पे बात करेंगे। सबसे पहले आते हैं कि इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ से दूर हैदर मेहंदी और आदर राजा के ऊपर एक बहुत बड़ा पाकिस्तान से छोड़ा गया कुछ इस तरह से बयानिया कि वो गद्दार हैं, वो ऐसे हैं। लेकिन उनका मुसलसल जो बयान था वो यही था दोनों का कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो उनके रहनुमा हैं, जिसमें शेर अफजल मरवत हैं, ये मैनेज्ड हैं और ये तहरीक इंसाफ के साथ मुखलिस नहीं हैं। जिसके बाद शेर अफजल मरवत ने बहुत सी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, लेकिन फिर साथ साथ ये वजाहत भी की कि मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं तहरीक इंसाफ के साथ हूँ। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो कुछ हरकतें सामने आ रही हैं, जिस तरह से शेर अफजल मरवत की चीज़ें सामने आ रही हैं, वो ये बताती हैं कि हैदर मेहंदी और आदर राजा का जो बयानिया था वो ठीक था और उनके ख़िलाफ़ जो बोलने वाले जो कहते थे कि ये डाउट है, तो वो जिसमें मैं खुद भी शामिल था, लेकिन वो गलत निकले। नंबर 1, शेर अफजल मरवत ने जो शाहजेब खानज़ादा को इंटरव्यू दिया, उसमें जो कुछ कहा। दूसरे नंबर पर जो मुबश्शिर लुकमान, जो इमरान खान का इतना बड़ा क्रिटिक है सिर्फ इसलिए कि उसे भत्ता नहीं मिलता था और इमरान खान के दौरान मुबश्शिर लुकमान की वो बदमाशी नहीं चल सकी थी, तो मुबश्शिर लुकमान अब इमरान खान के ज़ाती घर की ज़िंदगी को भी डिस्कस करता है, उसकी बीवी को भी डिस्कस करता है और जितने इल्ज़ामात हो सकते हैं किसी की शख्सियत के अंदर, करैक्टर के और करैक्टर असैसिनेशन के, वो सारे के सारे ये लिफाफा मुबश्शिर इल्ज़ाम लगाता है। लेकिन बैरिस्टर मरवत ने मुबश्शिर लुकमान को भी इंटरव्यू दिया और उसमें फिर वजाहत में वो आप सब सुन चुके होंगे। उसने कहा कि मेरा बहुत पुराना दोस्त है, 8 साल से पहले मैं उसका केस लड़ रहा था और मुझे कोई रोक नहीं सकता, ये वो। लेकिन जो सबसे बड़ी बात जिससे कहते हैं कि कहीं ना कहीं इंसान की जो फितरत होती है या इंसान का जो मिशन होता है, जिस साजिश जिस चाल पे वो चल रहा होता है, तो वो एक टाइम के बाद आस्ता आस्ता उसकी हरकतों से, उसकी बातों से सामने आना शुरू हो जाती है। शेर अफजल मरवत ने बयान दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर हैं वो हमारे बाप ना बने कि हम उनके हर एक कहे पे या उनके इशारे पे चलेंगे, हम अपनी मर्ज़ी से चलेंगे। अगर शेर अफजल मरवत का ये बयान देखा जाए, सुना जाए, तो लगता ये है कि शेर अफजल मरवत काफ़ी हद तक अपने आप को एक्सपोज कर चुके हैं और ये बता चुके हैं कि वो अब वाकई किसी न किसी के जो कहने पे चल रहे हैं या कहीं ना कहीं से मैनेज हो रहे हैं। पहली बात यह है कि सबको पता है कि इमरान खान, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरह से जियो का पूरा जो मीडिया नेटवर्क है, किस तरह से इमरान खान के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने उसका बाईकाट भी रखा। इसी तरह से शाहजेब खानज़ादा हो या जियो के बहुत से और एंकर हों या जावेद चौधरी हों या सलीम साफ़ी हों, ये वो लोग थे जिन्होंने अपनी सहाफ़त भी बेची, अपनी दानिश भी बेची, अपने लफ्ज़ भी बेचे, अपना टाइम भी बेचा और सारी ज़िंदगी सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान के ख़िलाफ़ ये कहने पे गुजार दी कि वो गलत है, वो गद्दार है, वो एजेंट है। जितना बयानिया हो सका इमरान खान के ख़िलाफ़ वो इन सब से दिलवाया गया। और फिर उसके बाद अगर शेर अफजल मरवत शाहजेब खानज़ादा से या मुबश्शिर लुकमान से जाके इंटरव्यू देता है और उसे आगे से वजाहत करता है, तो ये वाज़ेह लगता है कि ये कहीं ना कहीं से इशारा होता है और ये इनको दिलवाया जाता है। मुबश्शिर लुकमान से या ये इसके अलावा भी अगर वो दे सकता है, तो सीधा कह देता कि हमारी पार्टी की पॉलिसी नहीं है, जो भी है। उससे बड़ी बात जो शेर अफजल मरवत ने ये कही कि ये वर्कर हमारे बाप ना बने, तो शेर अफजल मरवत फिर उसी ट्रैक पे चढ़ गया
اگر آپ کی یہ باپ نہ بنے تو آپ کے آسمان سے اتر کر اتنے مشہور ہوئے ہو. یہی وہ ورکر ہیں جو آپ کی حفاظت کرتے ہیں، یہی وہ ورکر ہیں جنہوں نے آپ کو کندھے پہ اٹھایا ہے، یہی وہ ورکر ہیں جنہوں نے آپ کو یہ مقبولیت دی ہے، یہی وہ ورکر ہیں جنہوں نے عمران خان کے کہنے پہ، عمران خان کے بیانیے پہ آپ کو اس پاکستان کے ایک گمنام جگہ سے اٹھا کر ایک مشہور لیڈر بنایا. تو کیسے وہ باپ نہ بنے؟ ورکروں کو بیچ سے نکال دیں تو آپ کیا کرو گے؟ جو کچھ پھر آپ کرنا چاہتے ہو، یہ جو کرنا جا رہے ہو، یہ تو 70 سالوں سے ہوتا آ رہا ہے. 70 سالوں سے ورکروں کو تو باپ نہیں بنانے دیا جا رہا. 70 سالوں سے ورکروں کو پاؤں کی جوتی سمجھا جا رہا تھا. 70 سالوں سے ورکروں کو بھیڑ بکریاں سمجھ کر گھاس بھوس دیا جا رہا تھا. تو پھر شیر افضل مروت کہاں سے پھر لیڈر آ گیا اور اس کا کیا بیانیہ ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر کچھ ایسی کالی بھیڑیں ہیں جو سامنے کا نیریٹو کچھ رکھتی ہیں اور اندر ان کا مشن کچھ اور ہے، اور کچھ ایکسپوز ہوتے جا رہے ہیں اور کچھ آئندہ بھی ایکسپوز ہوں گے. اور اسی وجہ سے کہا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے، کہ وہ لوگ جو عمران خان کی جان کی حفاظت کر سکتے ہیں، آواز اٹھا سکتے ہیں، وہ آگے مینیج ہو رہے ہیں. اگلی بات پہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو 8 فروری 2024 کو الیکشن ہوئے تھے وہ ختم نہیں ہوئے، وہ تاحال جاری ہیں، ان کا رزلٹ آ رہا ہے. پاکستان کا جو مینڈیٹ چور جو گروپ بیٹھا ہوا ہے، اور جو جس طرح سے اسٹیبلشمنٹ پاکستان تحریک انصاف کے کو اس سے ختم کرنے کے لیے، عمران خان کو سیاست سے آؤٹ کرنے کے لیے ابھی تک لگی ہوئی ہے، وہ کامیاب ہوتی جا رہی ہے. کہ اس وقت تک بھی وہ حلقے جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار جیتے ہوئے ہیں، ان کو دوبارہ کھول کر پھر سے جعلی موریں لگا کر، ڈبل موریں لگا کر، اور کہیں پہ 30,000 جعلی ووٹ قرار دے دیے جاتے ہیں، کہیں پہ 50,000، کہیں پہ 40,000، اور 12,000 کی لیڈ سے جیتنے والے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو 3,000، 4,000 کی لیڈ سے ہرایا جاتا ہے. یعنی وہ 12,000 بھی جعلی ووٹ دوبارہ سے سٹیمپس لگائی جاتی ہیں، اور اس کے بعد 2-3,000 اور زیادہ بھی. یہ صرف اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اب یہ جو طوائف ہے یہ ننگی ہو چکی ہے. طوائف سارے گاؤں کو پتہ چل چکا ہے کہ یہ کیسی ہے، اور اب وہ یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، اب جس نے آ کے روکنا ہے روکے، جس نے مارنا ہے مارے، ہمیں جو دل کرے گا وہ کریں گے. اب یہ جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی جو سیاسی جو بیانیہ ہے، یہ جو نون لیگ اور گٹھ جوڑ ہے ان کا PDM-2 کا، یہ اب سامنے آ چکی ہے. اور یہ سارے کے سارے الیکشن کمشنر اور بیوروکریسی ان کے کہنے پہ کام کر رہی ہے. اور یہ سلسلہ بھی آگے جاری رہے گا. 20-22 سیٹیں نون لیگ کو دی جائیں گی، اس کے بعد پھر اپنی مرضی سے سب کچھ کیا جائے گا. یہ تماشا بھی دیکھتے رہیں گے. آخر میں آتے ہیں کہ جیسے پاکستان تحریک انصاف سے بلہ چھیننے کے بعد آپ سب کو پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکن ہزاروں کی تعداد میں انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے اور آزاد امیدوار جمع کروائے. پھر پاکستان کے جو الیکشن کمشنر تھا، جو اپنی ساری زندگی تلوے چاٹ کر وہاں تک پہنچا، اس نے پھر بلہ چھینا، اور بلہ چھیننے کے بعد پھر اس کے آفٹر شاک سامنے آتے گئے. انہوں نے آزاد امیدوار الیکشن لڑنے کے باوجود ان ناؤن اور گمنام لوگ بھی بڑے بڑے میاں نواز شریف جیسے 40 سال کے پرانے سیاستدانوں کو شکست دے کر جیت کر سامنے آئے، اور مریم نواز و شہباز شریف جیسوں کو شکست دی، جن کو بعد میں یہ مینیج کرنا پڑا اور ٹھپے لگانے پڑے اور سسٹم کو بٹھانا پڑا اپنی جیت کے لیے. وہ سامنے آئے. وہ صرف اس لیے تھا کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی جو سچائی تھی، جو محبت تھی، اس کے نتیجے میں یہ رزلٹ آیا. اب یہ جو پاکستان کے اندر جو مینڈیٹ چور جن کی ڈیوٹیاں ہیں، وہ بے بس ہوئے، اور پھر وہ آہستہ آہستہ ٹھپے لگا کر جیتے ہوئے کو بھی ہرا رہے ہیں. تو مجبوری یہ تھی کہ انہیں پھر اس سسٹم کے اندر سیاست میں آنے کے لیے کسی نہ کسی ایک سیاسی جماعت کے ساتھ اتحاد کرنا تھا، یا اپنا پلیٹ فارم سامنے لانا تھا. پاکستان تحریک انصاف نظریاتی جب پہلے سامنے آئی، اس کے ساتھ اتحاد کی باتیں ہوئی، چند گھنٹے کے بعد وہ غبارہ پھٹ گیا، اور اس کا جو چیئرمین تھا اس نے آ کے کہا جی کوئی نہیں، وہ سب کو پتہ تھا، وہ دبا ہوا. جماعت اسلامی سے بات چلی. آپ سب کو پتہ ہے کہ جماعت اسلامی بھی اسٹیبلشمنٹ کی جماعت ہے، اور کچھ دیر کے بعد انہوں نے بھی بیچ میں بہانہ لگا دیا، اس کے کان لمبے ہیں، یہ کھاتے ہوئے داڑھی ہلتی ہے، اس کا رنگ کالا ہے، اس کے بال ٹھیک نہیں ہیں، لہٰذا ہم ان کے ساتھ اتحاد نہیں کرتے. انہوں نے کہا جی KPK میں کرتے ہیں، باقی کیوں نہیں کرتے، لہٰذا ہم نہیں کرتے. وہ بھی انکار ہو گیا، وہ آپشن بھی ختم ہو گیا.
دوسری تھی جو مذہبی جماعت تھی جس کا تعلق اہل تحشی سے تھا، وہ وحدت المسلمین، جس کا کافی رسوخ بھی تھا پاکستان کے اندر۔ پاکستان تحریک انصاف نے اس کے ساتھ اتحاد کرنے کی کوشش کی، تو سارے ایک اسکرپٹ تیار تھا، پیچھے کچھ ایسے لگڑ بگڑ چھوڑے گئے جنہوں نے یہ بیانے دیا کہ جی یہ شیعہ کی طرف جا رہے ہیں اور یہ مذہبی منافرت ہوگی یا یہ فرقہ واریت ہوگی، اس طرح سے کچھ کر کے تو وہاں سے بھی معاملات کو ختم کر دیا گیا۔ اور کچھ اندرونی بھی ایسی سازشیں تھیں جو چل رہی تھیں، اگر ہم تک یہ باتیں پہنچی تو اندر اس سے بھی بڑی تھی، اس سے بھی ختم ہوا۔ پھر سنی اتحاد کے ساتھ کیا گیا یہ اتحاد، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ سنی اتحاد کا جو سیاسی ڈھانچہ تھا وہ خود سیاسی ڈھانچہ نہیں تھا، انہوں نے آزاد امیدوار الیکشن لڑا، پھر انہوں نے یہ جو مخصوص نشستیں ہوتی ہیں خواتین کی، اس حوالے سے کوئی اپلیکیشن نہیں دی ہوئی تھی، یا ان کی کسی قسم کی ایسے پہلے سے نہیں تھی۔ کہنے کا مطلب کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عمران خان کا کوئی ڈیسیژن غلط تھا، عمران خان کا فیصلہ غلط تھا، یا اسے کسی اور جماعت سے اتحاد کرنا تھا۔ یہ اس پاکستان کے اندر رجیم چینج کے بعد یہ اسکرپٹ کا حصہ تھا اور یہ ہونا تھا۔ یہ بالکل ایسی ہے جیسے کسی شخص کو باندھ کر، اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر، اس کے بازو ٹانگیں کاٹ دی جائیں، اس کے پاؤں کاٹ دیے جائیں، اور پھر ریس میں اسے چھوڑ دیا جائے اور یہ کہا جائے کہ اگر یہ پٹی کر دیتا تو ریس جیت جاتا، اگر یہ بازو پہ گولی نہ لگنے دیتا تو ریس جیت جاتا، اگر یہ اس کا بلڈ نکلتے ہوئے روک دیتا تو یہ ریس جیت جاتا، یہ اپنی لنگڑاتی ٹانگ سے اگر بھاگنا شروع کر دیتا تو ریس جیت جاتا۔ ریس جیتنے ہی نہیں دینی تھی، اس لیے اس کے ہاتھ پاؤں بھی باندھ دیے گئے، بازو ٹانگیں بھی کاٹی گئیں، اور یہ بعد میں صرف بیانیہ بنایا گیا تاکہ عوام کے دلوں میں نفرت ہو۔ اب اگلی جو سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف، شیر افضل مروت یا باقی جو اس طرح سے کچھ لوگ ہیں، میں ابھی ان کا نام اس لیے نہیں رہتا کہ ان پہ ایسے ہی ہے، شیر افضل مروت کی کافی حد تک چیزیں سامنے آ چکی ہیں تب بات کر رہا ہوں، تو وہ جو چاہ رہے ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ کا جو اصل جو منشور ہے یا جو ان کا اصل بیانیہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف رہے، چلتی رہے، لیکن نہ رہے، اور وہ صرف عمران خان نہ رہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کو کسی نہ کسی طرح سے ہائی جیک کر کے اپنے طور پہ ایک سیاسی جماعت بنائیں گے، آہستہ آہستہ ڈیلے کرتے جائیں گے، پھر ان کے اندر آپس میں لڑائی ہو جائے گی۔ شیر افضل مروت اور جو عمران خان کے بالکل ڈائی ہارڈ قسم کے جو ورکر ہیں، کارکن ہیں، ان کے درمیان کہیں نہ کہیں اختلافات پیدا ہو جائے گا۔ پھر پاکستان تحریک انصاف یہ لوگ بیانیہ دیں گے کچھ اسی طرح سے، میڈیا اور منصور اور مبشر جیسے کو چھوڑ دیں گے کہ وہ خوب بھونکے اور خوب بات کریں کہ جی یہ دیکھیں جی یہ سارا کچھ بیکار تھا۔ لیکن یہ جو پاکستانی عوام ہے، جو 8-10 کروڑ 6 کروڑ یہ جو نوجوان ہیں، یہ پاکستان تحریک انصاف کے نہیں ہیں، یہ صرف اور صرف عمران خان کے ہیں، عمران خان کے ساتھ ہیں، اس کی سچائی کے ساتھ ہیں، اس کی حب الوطنی کے ساتھ ہیں، اس کی ہمدردی کے ساتھ ہیں، اور وہ سب کچھ سمجھ چکے ہیں کہ کھیل کہاں سے کھیلا جا رہا ہے اور کیسے کھیلا جا رہا ہے، یہ اس پہ ہیں۔ یہ بے شک جیسے بھی ہوں، جیسے عمران خان باہر نکلے گا، اگر پاکستان تحریک انصاف دوبارہ سے کھڑی ہوئی تو ٹھیک، نہیں تو یہ لوگ عمران خان کو کسی اور رنگ روپ میں دیکھ کر لے کر آئیں گے، اور پاکستان سے جب تک اللہ تعالیٰ عمران خان کی زندگی کرے وہ ہے تو یہ عوام اس کے ساتھ ہے، اور اگر وہ نہیں ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے یہ پھر آنے والا وقت بتائے گا۔ اقبال جنجو کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔